अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। दौरा कुरान की आज 11वीं क्लास का हम आगाज़ कर रहे हैं। पिछले 10 पारे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से मुकम्मल किए और बहुत कुछ सीखा हमने उसमें। आज की क्लास में हम 11वां पारा इंशाल्लाह इसका खुलासा मुकम्मल करेंगे। इस 11वें पारे का सफ़र शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पारे का नाम ही यातज़िरून है। यातज़िरून यानी वो बहाने बनाएंगे। तो आज हम अपनी ज़िंदगियों का ज़रा गहराई से अगर जायज़ा लेंगे तो क्या हम भी अल्लाह के सामने बहाने तो नहीं बनाते? क्या हमारी नेकियों के पीछे भी कोई दुनियावी मतलब तो नहीं छुपा हुआ? तो आइए इस पारे की रोशनी में अपना रास्ता तलाश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा जो है वो इसमें बयान हो रही है, चल रही है। हमने पिछले पारे में सूरह तौबा का आगाज़ किया था। आयत नंबर 94 से 129 तक जो है वो इसमें हम सूरह तौबा देखेंगे, उसके बाद अगली सूरह। सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ताला जो पॉइंट फरमा रहे हैं, इस पारे का स्टार्ट जो है वो फरमा रहे हैं, वो है यातज़िरून से, यानी अल्लाह के सामने बहाने नहीं चलते। आयत नंबर 94 और 96 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पारे का आगाज़ जो है वो एक बड़े सख्त जुमले से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वापस जाओगे तो ये मुनाफिक लोग बहाने बनाएंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके बहानों पर मत जाइएगा, क्योंकि अगर ये आपको खुश कर भी लें तो अल्लाह इनसे कभी राज़ी नहीं होगा। यानी देखिए कि बहाना बनाना, सबसे पहली बात तो हमें ये समझ आ रही है कि मुनाफिकों का काम है, मुसलमानों का काम, मोमिनों का काम है ही नहीं दीन के लिए बहाने बनाना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, आगाह फरमा रहे हैं कि ये लोग बहाने बनवाएंगे तो इनके बहानों पे मत जाए। मतलब अफसोस मत कीजिएगा कि काश ये भी साथ आ जाते जिहाद में, अल्लाह के रास्ते में, नहीं, बल्कि अगर ये खुश कर भी लें, वक्ती चले भी जाएं, तो इनकी मुनाफिकत तो ख़त्म नहीं होगी ना। वो बहाना पूरा कर भी लें अगर बिलफर्ज, तो अल्लाह ने कभी इनसे राज़ी नहीं होना। हम अक्सर लोगों को दिखाने के लिए कितने ही झूठ बोलते रहते हैं, कितने बहाने बनाते हैं। हमारे में देखें, जहाँ काम कर रहे हैं उसको, शोहर को, बीवी को, सबको बहाने बना के हम धोखा तो दे सकते हैं, मगर जिस रब ने हमें पैदा किया है ना, उससे क्या छुपा सकते हैं। सच्ची कामयाबी लोगों को राज़ी करने में नहीं, अल्लाह को राज़ी करने में है, चाहे लोग नाराज़ ही क्यों ना हो जाएं। जैसे पिछले पारे में भी आपको मैं यही चीज़ें बताती रही हूँ कि लोगों की परवाह नहीं करनी, लोगों को करने दे। कोई आपके साथ है, कोई आपके खिलाफ है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये देखें कि मेरा अल्लाह क्या चाहता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रास्ता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमें इस पारे का ये सिखा रहा है कि जिंदगी में कभी बहाने तराश नहीं करने। जैसे रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में आप कई लोग कहेंगे गर्मियों का रोज़ा होगा तो गर्मी बहुत है, सर्दियों का होगा तो ठंड बहुत है, काम का होगा तो जी काम ही इतना संगीन है, क्या करूं, घर की रूटीन ही इतनी टफ है, क्या करूं, रोज़ा रखती हूँ तो अफ्तारी के टाइम में मेरे लिए इतनी कुकिंग होती है, असर के बाद मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल हो जाता है, मुझे तो बीपी लो होता है, मुझे ये होता है। ये छोटे छोटे बहाने जो हमें वक्ती तौर पे उस चीज़ से बचा रहे होते हैं, अल्लाह के यहाँ देखा क्या अंजाम है कि अल्लाह फरमा रहा है कि बहाने पूरे कर भी ले तो अल्लाह राज़ी नहीं होंगे। फिर तो अपने इन बहानों को अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कीजिए। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत, आयत नंबर 100 में, साबिक़ून अव्वलून, यानी नेकी की रेस में सबसे आगे बढ़ने वाले लोग। अल्लाह उन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं जिन्होंने नेकी में पहल की, यानी वो मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा था, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अब देखिए, एक तरफ पीछे बहाने बनाने का जिक्र था और दूसरी तरफ नेकी की रेस में आगे दौड़ना, बगैर बहाने बनाए हुए चलना, उनकी अल्लाह तारीफ फरमा रहे हैं कि मुहाजिरीन और अंसार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम थे, जब हिजरत की तो अंसार ने उनको पनाह दी, उनका साथ दिया, फौरन लब्बैक कहा तो अल्लाह उनसे राज़ी हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में जो बच्चा सबसे पहले होमवर्क दिखाता है वो उस्ताद का फेवरेट बच्चा बन जाता है, वैसे ही अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद है जो नेकी का मौका मिलते ही झपट पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बाकी लोग कहेंगे, क्या करेंगे, बाकी लोग अगर कहेंगे तो मैं देख लूँ वो सही है कि नहीं, बाकी लोग जो है वो करेंगे तब मैं भी कर लूँगा, ये चीज़ें फिर उनके अंदर मौजूद नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट हमें ये सिखाता है कि हमने नेकी की रेस में बगैर लोगों को देखे, बगैर लोगों की परवाह किए, कोई कर रहा है या कोई नहीं कर रहा, कोई कुछ कह रहा है या कोई नहीं कह रहा, हमने अल्लाह के सामने लब्बैक कहना है, हमने अपना हिस्सा मिलाना ही मिलाना है, वो चाहे कोई भी नेकी हो।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کے بگاڑ کا ذکر فرماتے ہیں. مسجد زرار مطلب نقصان دینے والی مسجد. آیت نمبر 107 سے 108 کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے منافقوں نے ایک مسجد بنائی ہے. بظاہر تو وہ مسجد ہے یعنی اللہ کا گھر ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ مسلمانوں میں تفرقے ڈالنے کی. اللہ نے اسے مسجد زرار کا نام دے دیا، یعنی نقصان دینے والی جگہ قرار دے کر اس سے گرانے کا حکم دے دیا. اب دیکھیں نیت کتنی اہم ہے اس معاملے میں. مسجدیں بنا لینا، مدرسے بنا لینا، ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کی نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے، نیت دوسروں کو گرانے کی ہے. آج افسوس کے ساتھ کتنے ایسے لوگ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مدارس بنائے، بڑے بڑے مساجد بنائی اور خود کو بڑے علماء کے درجے میں سمجھنے لگے اور خود کو جو ہے وہ بڑے نیک لوگوں میں شمار کرنے لگے، لیکن نیتیں اور گھر میں سلوک اور اپنوں کے ساتھ رویہ اور ان مسجدوں اور مدرسوں کے پیچھے کی جو نیت، بزنس اور لوگوں کے سامنے ریاکاری، بڑھاوا چڑھاوا، یہ سب چیزیں ان کی نیت تھی. تو اللہ تعالیٰ ان مسجدوں سے، ان مدرسوں سے اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لینے سے اور جو ہے برقعے پہن لینے سے اور داڑیاں رکھ لینے سے اور حلیے بنا لینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو آپ کی خالص نیت چاہیے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی بڑا عمل نہیں کیا، کوئی رفاہی کام نہیں کیا، لیکن آپ کی نیت ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ سوچنے کی تھی، دوسروں کو نقصان دینے والے نہیں تھے، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے انسان تھے، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو آپ کے لیے ثواب جاریہ کے کام کریں گے یا آپ کے لیے کم از کم اچھی گواہی ضرور دیں گے. تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بڑے بڑے کارنامے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے. ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. اگر نیت خالص ہے اس کے بعد آپ اللہ کے گھر بنائیں، اس کے بعد کام کریں، اللہ کے لیے کریں، پھر آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جان و مال کے سودے کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 111 میں کہ یہ آیت تو مومن کا پورا ایسے سمجھے کہ اس کی پوری زندگی کا سٹائل بدل دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت کو اگر آپ سمجھ لینا اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں ایک دفعہ، اس کے بعد دنیا کی کوئی دکھ درد تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہوگی. جیسے پچھلے پارے میں یا اس سے پچھلے پارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہماری نیت یا ہمارے سوچ یہ بن جاتی ہے نا کہ مجھے لوگوں سے پرواہ نہیں، اگر ساری دنیا بھی میرے خلاف ہے، میرے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، لوگوں کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مجھے جو ہے لوگ گرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے دین کا کام کیا، میں نے اللہ کے لیے کام کیا، میں نے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلہ یا عمل کیا، اس وجہ سے تو آپ کے دل میں اتنی خوشی ہوگی کہ اچھا اس کے بدلے میں مطلب مجھے میرا اللہ مل رہا ہے، اس کے بدلے میں مجھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کا سچا امتی ہونے کا شرف مل رہا ہے. تو پھر یہ ان لوگوں کی تکلیفیں، باتیں، ان کے کانٹے بچھانے، یہ خوشی محسوس ہوتی ہے نہ کہ تکلیف. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہیں یا پھر جو اللہ کے راستے میں خالص نیت سے چلنے والے، کام کرنے والے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے دشمن ہوتے ہیں، بڑے بڑے حاسدین ہوتے ہیں، لوگ ان کو گرانے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ کبھی مایوسی یا پریشانی نہیں دیکھی بلکہ خوشی ہوتی ہے. تو وہ خوشی کس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے میرا اللہ مل رہا ہے. یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ سب چیزیں، یہ لوگوں کی تکلیفیں، یہ کانٹے، یہ رکاوٹیں میرے اللہ کے سامنے میرا مقام بڑھا رہی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن کا اللہ تعالیٰ نے اس کی مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یعنی اپنی جان، مال، جانیں دیجیے، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ ایک دکان سے کوئی چیز خرید کر اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں تو اب وہ چیز آپ کی مرضی سے چلے گی. جب ہم نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی، میں جو مرضی پہنوں، جو مرضی کھاؤں، جو مرضی کروں. اب مرضی صرف اللہ کی چلے گی. کیونکہ سودا ہو چکا ہے اور قیمت جنت اللہ نے دے دی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خریداری کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کی، یہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے کی ہے. اگر اس آیت کے بعد بھی اگر ہماری زندگی نہیں نہ بدلتی تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں. جب میں نے اپنی جان دے دی، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کو دے کے اس کے بدلے جنت لے لی ہے،
تو مطلب یہ سودا کیا مجھے پسند نہیں، جو میں دنیا داری کے کام کروں، جو میں لوگوں کو راضی کروں؟ جو ایسا کرتا ہے پھر وہ یہی سمجھے نا کہ مجھے اللہ کا معاذ اللہ یہ سودا منظور نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ جنت والی قیمت منظور نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہ کہہ دے نا کہ آپ کو 10 مرلے کا گھر دیا جائے گا، اس دنیا کے حالانکہ کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہہ دے نا کہ اس کے بدلے آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے، تو میرے خیال میں ہر بندہ ہی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مفت میں پراپرٹی مل رہی ہے، مفت میں 10 مرلے کا گھر مل رہا ہے، حالانکہ ایک نارمل سا گھر ملے گا آپ کو، جس میں آپ کو بجلی کی ٹینشن، گیس کی ٹینشن، آپ کو اخراجات کی ٹینشن، آپ کو کھانے پینے کی ٹینشن، لوگوں کی ٹینشن، پھر یہ بھی شاید سننا پڑے کہ مفت میں ملا ہے، فلاں فلاں کام کے بدلے ملا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان وہ سب ڈیمانڈز پوری کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار مجھے تو اچھا خاصا جو ہے وہ گھر مل رہا ہے، پراپرٹی مل رہی ہے، میں کیوں بے وقوف بنوں اور چھوڑ دوں، 4 دن محنت کرنی ہے کر لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر دنیا کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، 10 مرلے کے گھر کے لیے کر سکتے ہیں، 10 مرلے تو کیا میں کہتی ہوں 5 مرلے بھی کوئی دے رہا ہے تو آپ یہ سب کریں گے، لیکن اس گھر کے لیے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دنیا اور اس سے 10 گنا اور زیادہ دنیا بڑھا دی جائے، تو یہ جنتی جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا، جس کو جہنم سے نکال کر پھر آخر میں ایک جنت دے دی جائے گی، خیمہ ٹائپ سمجھ لیں اس کو، وہ جو جنت کا خیمہ ٹائپ آخری درجے کی جنت ہے نا، وہ اس پوری دنیا کو 10 دفعہ اور بڑھایا جائے تو اس کے برابر ہے، اس کی پراپرٹی، اس کی جگہ اور پھر اس کے اندر آسائشیں وہ الگ۔ تو سوچیں کہ جو ایمان والوں کو ملنی ہے یہ عذاب بھگتنے کے بعد ادنا درجہ کے جنتی کو، اور جو ان کو اپنے اعمال کی بسبب، اللہ کی رحمت کے بسبب پہلے ہی جنت مل جائے، وہ کیسی جنت ہوگی جس میں نہ آپ کو اخراجات کی ٹینشن، نہ آپ کو خرچوں کی ٹینشن، نہ اپنی ٹینشن، نہ لوگوں کی باتوں کی ٹینشن، نہ کوئی عبادات، نہ کوئی کام، نہ کاروبار، نہ ٹینشن، نہ لوگوں کے ساتھ میل جول، کچھ بھی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں۔ اور اس کے لیے بھی آج ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے، اور ٹائم پیریڈ بھی بہت کم ہے، ہماری زندگی کے کتنے 1 سال ہیں، بالفرض ہماری زندگی 60 سال، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 یعنی 50 سے 70 سمجھ لیں، بس یہی اسی کی رینج میں جو ہے وہ جا رہی ہے، تو 60 سے 70 کے عوض جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا ہے کہ اتنی میری امت کی عام رینج ہوگی اکثریت کی، کوئی کم بھی ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ بھی جا سکتا ہے، لیکن درمیانہ رینج جو ہے وہ یہی ہے۔ تو بالفرض ہماری 70 سال بھی لگا لیں، ہمارا 20 سال تو انجانے میں گزر جاتا ہے، 20 سال بچپنا ہی سمجھ لیں اس میں گزر جاتا ہے، 20 سال کے بعد والی ایج میں ہلکی پھلکی میچورٹی جو ہے وہ آنے لگتی ہے، اس میں ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے، اس میں ہم جو ہے وہ 5 سے 7 سال جو ہے وہ اپنے آپ کو بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 30 سال سے 40 سال کے درمیان آپ کی بھرپور جوانی کی عمر ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ ان 10 سالوں میں اس نے جو کمانا ہے، جو کرنا ہے، جو آخرت کے لیے کر لینا ہے، جو سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، چاہے تو وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر لے، چاہے تو وہ اپنے، کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے 30 سے 40 کے درمیان جس میں ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ایج میں ہمارے والدین فیصلہ کر رہے ہوں گے، ہمارے بڑے بہن بھائی فیصلے کر رہے ہوں گے، عورتیں یا تو ان کے سسرالی شوہر یا سسرال جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو 40 سال 30 سے 40 کے درمیان کی ایج ہے نا، اس میں اتنا انسان میچور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ اب آپ کا وہ امتحان یہ 10 سال میں ہے کہ آپ اپنے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا پھر اپنی من مرضیوں کے مطابق یا دنیا والوں کے مطابق۔ اور یہی وہ عروج کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے دوسروں سے سلام دعا تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور آپ کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو لوگ میرے خلاف جائیں گے یا میرے فائدے میں ہوں گے یا میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی 40 سال سے اوپر کا ٹائم آتا ہے، اس میں انسان ویسے ہی بڑھاپے کی طرف آثار اس کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اولادیں جوان ہو جاتی ہیں، پھر فیصلے کچھ ان کی مرضی کے اور کچھ اپنی مرضی کے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد کی ایج پھر بڑھاپے، پھر کبھی ڈاکٹرز کے پاس چکر لگ رہے ہیں، کبھی ہاسپٹلز میں چکر لگ رہے ہیں، کبھی لوگوں کے مسائل میں چکر لگ رہے ہیں، پھر انہی سلسلوں میں پھر فرائض انجام دیتے وقت ہی یہ ٹائم جو پیریڈ ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد کے اگلے 10 سال جو ہے 50 سے 60 والے انتہائی بڑھاپے کے آ جاتے ہیں، جس میں حکومت بھی ریٹائر کر دیتی ہے آپ کو، آپ صرف چارپائی والے ہو جاتے ہیں یا پھر صرف مسجد والے کچھ بزرگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس میں آپ بتائیں کہ کتنا سا ٹائم ہے جو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے؟ 10 سال، یہی 10 سے بنتے ہیں نا، بچتے ہیں اس میں میرے حساب سے تو، کہ جس میں ہم بھرپور جوانی میں ہوتے ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، اور سب کچھ ہمیں اچھے برے کی تمیز بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان 10 سالوں میں بھی
آپ اس کے بدلے خریدی ہوئی وہ عالیشان جنت جس میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اخراجات نہیں، کچھ نہیں، اس کو گنوا دیں تو بتائیں کہ ہم سے بڑا جو ہے وہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے لیے خود خسارہ لیا نا، جیسے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اپنے لیے خسارہ خود لیا۔ اگر اس مثال کے بعد بھی آپ کی زندگی نہیں نہ بدلتی تو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم ایمان یا ہم جو ہے وہ ایمان سے یا ایمان ہم سے کہیں دور تو نہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ آیت بہت خوبصورت آیت تھی، اس نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہوگا، اور ہم نے اپنے جان و مال کو اللہ کی جنت کی عوض دے دیا۔ اب ہم اس میں اپنی مرضی کے قائل نہیں ہیں، اب ہم نے یہ چند ٹائم دنیا میں گزارنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے وہ جو اللہ نے پہلے ہی ہمیں دے دی، یعنی خرید لی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، پہلے ہی دے دی ہوئی ہے جنت ہمیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر ایک بندے کا ایک گھر جنت میں اور جہنم میں ٹھکانہ اس کا بنا دیا جاتا ہے۔ اب چاہے تو وہ والا لے لے، خریدا ہوا ملا ہوا ہے، آپ کی پراپرٹی آپ کے نام ہو چکی ہے، آپ کی جنت آپ کے نام ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ سودا قبول کیا یا نہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ اس ڈیل کو قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ خود محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس ڈیل کو قبول کر لیا، اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دی تو وہ ٹھکانہ بنا بنایا آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں سچ کی جیت کا ذکر ہے۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے جنگ میں نہ جا سکے۔ جب واپسی ہوئی تو منافقوں نے جھوٹ بولا، مگر ان صحابہ نے سچ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی ہو گئی تھی۔ اس سچ کی وجہ سے ان کا 50 دن تک بائیکاٹ ہوا، زمین ان پر تنگ ہو گئی، مگر پھر اللہ نے آسمان سے ان کی توبہ کی خوشخبری نازل فرما دی۔ دیکھیں کہ منافقین نے جھوٹ بول دیا، عذر تھا، یہ تھا، وہ تھا، اللہ کے رسول مان گئے ٹھیک ہے یہ وجہ تھی۔ اب یہ جو 3 صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے وقتی طور پہ خود کو نہیں بچایا، انہوں نے سچ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی تھی، نہیں جا سکے۔ اس سچ کی وجہ سے ان کو بڑا کچھ بھگتنا پڑا، 50 دن کا بائیکاٹ ہو گیا، کوئی صحابی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے، بول نہیں رہے تھے۔ ایک صحابی نے خود کو جو ہے اپنے گھر میں باندھ لیا کہ اللہ جب تک توبہ میری قبول نہیں کریں گے میں ایسے ہی خود کو رکھوں گا۔ اب دیکھ لیں پورے شہر میں 3 آدمی ایسے ہو جن کے ساتھ کوئی بات نہ کر رہا ہو، کوئی لین دین نہ کر رہا ہو، کس قدر اذیت کی زندگی ہے۔ کوئی کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، ظاہر ہے کوئی خریداری ہی نہیں کرے گا، کوئی آئے جائے گا ہی نہیں، لیکن انہوں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ سچ بولنے کے بعد بڑی بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں آ سکتی ہیں، اور انسان کے پاس اختیار بھی ہے کہ اس وقت پہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے اور منافقین کی طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن ہمارے سامنے رکھ دیے کہ سچ بولنے سے وقتی طور پر آپ اکیلے تو ہو سکتے ہیں، مشکلات تو آ سکتی ہیں، مگر آخر کار اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جھوٹ بول کر بچنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر آزمائش سہنا سیکھیں، کیونکہ اس کا انجام سکون ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صحابہ کرام کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا۔ اب جو ہے وہ گلے گلے مل رہے ہیں، عید کا سما ہو گیا، صحابہ کرام ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے، کوئی آ رہا ہے مبارک دے رہا ہے، اللہ کے رسول نے خود گلے لگایا، مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف منافقین، ان کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا دنیا میں، پھر بعد کی تکلیف جو آئی، وقتی طور پہ تو بچ گئے تھے، ان دنوں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی آزمائش نہیں آئی، وہاں سے جو ہے وہ شکست خوردہ ہوئے، شرمندہ ہوئے، وہاں سے جلا وطن ہوئے، پھر جو ہے ان کے ساتھ قتال کیے گئے، ان کو دوہرے عذاب کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دیے گئے کہ کافروں کے لیے ایک عذاب ہے، منافقوں کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ لیکن دیکھیں وقتی طور پہ آج ہم بھی اپنی زندگی میں اس آیت سے سبق سیکھیں، بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ جھوٹ بول کے وقتی طور پہ ہم خود کو بچا سکتے ہیں، اپنے انجام کی فکر کیے بغیر حق کی بات کہنا سیکھیں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، آزمائی ہوئی چیزیں ہیں کہ زندگی میں سچ بولنے کے بعد کئی دفعہ آپ کو تکلیف، آزمائش بہت حد تک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چند دن کے لیے نہ ہو، وہ پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے ایک زخم بن جائے، لیکن آپ نے بغیر گھبرائے، بغیر پریشان ہوئے سچ بول دینا ہے، انجام کی فکر نہیں کرنی۔ کوئی چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، کوئی جاتا ہے چلا جائے، کوئی دکھ دیتا ہے دے دے، کوئی زخم دیتا ہے دے دے، سچ کہہ دے، اپنی زندگی کے سچ کو معمول بنا لیں، جھوٹ نہیں بولنا، بناوٹی باتیں نہیں کرنی، تو پھر ان صحابہ کرام کی طرح آپ کو ہمیشہ کا سکون اور جنت کا سرٹیفکیٹ اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ اور اگر وقتی طور پہ بچا لیا، خوش بھی ہو جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، منافقت چل رہی ہے ٹھیک ہے، خوشی مل رہی ہے، لیکن دوہرا عذاب آخرت کا جو ہمیشہ کی زندگی، یہاں پہ تو جان چھوٹ جائے گی، وہاں نہیں چھوٹنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ علم دین کے لیے وقت نکالنے کا ذکر فرماتے ہیں۔
آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیارا نظام بتایا، فرمایا کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب میدان جنگ میں نکل جائیں، بلکہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں تاکہ جب باقی لوگ واپس آئیں تو یہ انہیں دین سکھا سکے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہاد 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 کی رٹ لگا لیتے ہیں۔ بھئی صرف جہاد ہی نہیں، علم دین سیکھنا بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے، دین کی سمجھ بھی بہت زیادہ لازم ہے۔ اگر سب لوگ جہاد پہ نکل جائیں تو دین کا علم کون سیکھے گا؟ جیسا کہ ہم سب ڈاکٹرز، انجینئر اور دنیا دار بننے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ بچے سے بھی پوچھیں نا آپ نے کیا بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے یا اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ میں نے دین کو سمجھنے کے لیے خود کو وقف کرنا ہے یا کر دیا ہے، کہ خاندان میں سے کم ایک بچہ ہم نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقف کرنا ہے۔ علم دین سیکھنا بھی ایک عظیم جہاد ہے، اور آپ جو اس وقت قرآن سمجھ رہی ہیں نا، آپ بھی اسی مبارک گروہ میں شامل ہیں کہ قرآن سیکھنے والوں میں سے، علم دین سیکھنے والوں میں سے، اور ان کی شان و عظمت پہ بات اگر کرنے لگ جائیں تو شاید یہ لیکچر اسی میں ہی گزر جائے گا، لیکن ہمیں مختصر طور پہ خلاصہ بیان کرنا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور ہمدردی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10ویں پارے میں، آیت نمبر 128 میں۔ یہاں پہ جو ہے وہ سورہ توبہ کا اختتام بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ سورہ توبہ جو ہے مکمل بھی ہوتی ہے۔ یہ سن کر شاید آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، یہ پارہ انتہائی اہم پوائنٹس کا پارہ ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی یہ آیت پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جنہیں تمہاری تکلیف تڑپا دیتی ہے، وہ تمہاری ہدایت کے حریص ہیں، یعنی حریص بہت زیادہ حرص کرنا، بہت زیادہ خواہش مند ہونا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف جاتے دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے اس سے کہیں زیادہ تڑپتے تھے۔ وہ راتوں کو رو رو کر کیا جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو عقائد ہم نے بنا رکھے ہیں، جو کوئی سلسلہ چل رہا ہے، کیا ہم اگر امیجن کریں، سوچیں، تصور کریں کہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں کہ ہم آپ کے بہت پیارے امتی ہیں، ہم محبت اور عشق کے دعوے کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے یہ اعمال ہیں، تو کیا خیال ہے کیا وہ آپ کے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جا سکیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کے ایسے مسائل یا ایسے اعمال ہیں جو ہم اس نیت سے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہونے کی شرف حاصل ہونے کے بعد یہ اعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے وہ تڑپ موجود نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے یقین کریں وہ تڑپ موجود نہیں ہے۔ اب یہ لفظ بہت عجیب لگے گا کہ اپنی اولاد کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہے، نہیں۔ آج کے دور میں بہت گھروں میں دیکھا ہے، بہت گھروں میں محسوس کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی اپنے پیارے بیٹوں کی شادیاں کرتی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس آنے والی جو عزت ہے، اس کی جو بیوی ہے، کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے دل سے؟ اگر اپنی بیوی کی کوئی طرفداری کر دیتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب اولاد مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ والدین کو رکھے یا دوسری طرف ہو جائے۔ اگر والدین کے درمیان وہی نرمی جو مثالوں میں دی جاتی ہے وہ آج موجود ہوتی نا، تو اس امت پہ کبھی بگاڑ پیدا نہ ہوتے، کبھی کسی کے دل نہ ٹوٹتے، کبھی کوئی انسان نہ ٹوٹتا، کبھی ہماری عورتیں اپنے لیے در بدر نہ ٹھکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنا سہارا ڈھونڈتے ہوئے، اپنا گھر بنانے کے لیے یا ایک چھت کے لیے وہ اس لمحات میں ان مسائل سے نہ گزرتی۔ اگر والدین کے اندر بھی یا ماں کے اندر یہ والا حریص ہونا شامل ہوتا تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ بات یہ میں کر رہی تھی کہ آج کا وہ دور ہے جو اپنی سگی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے۔ ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، اگر مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم امتی ہونے کا یہ شرف کیسے ادا کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کہ ہم صرف مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں، کافروں کے لیے بھی خیر خواہی اور نرمی اور آنسو بہانے والے ہوں کہ کوئی جہنم کی آگ میں نہ جائے۔ ہم تو خود دوسروں کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، خود کو دھکیل رہے ہیں، تو ہم دوسروں کو کیسے بچائیں گے؟ تو کیا ہم یہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے اس قدر حریص اور مہربان ہو جائیں کہ ہم ان کے لیے دنیا میں آسانیاں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے مانگیں کہ کوئی آگ میں نہ چلا جائے؟
इल्ला माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी बात का मतलब ये नहीं होता कि मैं सबकी बराबर की बात कर रही हूँ। जो लोग इस अमल में मुलव्विस हैं उनकी सिर्फ बात होती है, जो ये अमाल नहीं कर रहे, इल्ला माशाल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे वालिदैन मौजूद हैं, ऐसे उलमा मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज भी ये हिर्स रखते हैं। उनके दिल इस कदर नरम हैं, साफ परिंदों की तरह उनके दिल हैं, कल्ब सलीम के मालिक हैं, जो दूसरों के लिए नरमियां सोचते हैं और काफिरों के लिए भी दर्द दिल रखते हैं कि काश वो भी इस्लाम कबूल कर ले और जहन्नम की आग से बच जाए। तो हमें अपनी ज़िंदगियों को बदलना है, हमें नरम को बनना है, हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रखनी है कि अगर उनकी तड़प और हमदर्दी थी, अपनी ज़िंदगी में इतना रोए हमारे लिए, तड़पे हमारे लिए, तो हम भी उनकी कदर करें और हम उनका मान रखें। इसके बाद जो है वो आगे सूरह यूनुस स्टार्ट हो जाती है, आयत नंबर 1 से 109 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कायनात का इंतज़ाम और तदबीर, यहाँ पे इसका जिक्र चलता है आयत नंबर 3 से 5 के दरमियान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान बनाकर वो अलग नहीं रहे, बल्कि वही है जो कायनात की प्लानिंग यानी तदबीर कर रहा है। सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी उसी ने बनाई ताकि तुम वक्त का हिसाब रख सको। यानी हमारे कुछ महीने सूरज के लिहाज से हम वक्त मुतय्यन करते हैं और कुछ कमरी यानी चांद के लिहाज से। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाकर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इसकी मुकम्मल प्लानिंग चल रही है, इसकी पूरी तदबीर चल रही है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए सब कुछ मुसख्खर कर रहे हैं। एक बंदा ही है जो फिर इतना निज़ाम उसके लिए बनाया जा रहा है, अल्लाह को फिर भूल चुका है। आज दुनिया में हम इंसान होने के नाते अगर एक इंसान के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उस पे एहसान किए जा रहे हैं, आगे वो बंदा हमें बेवफाई दिखाता है, आखिर हम कब तक करेंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात देखें कि अल्लाह की ज़ात वो है जो बंदा नाफरमानियों पे नाफरमानियां कर रहा है, वो फिर भी अल्लाह उसके लिए पूरा निज़ाम कायनात चला रहे हैं। हम अक्सर परेशान होते हैं कि कल क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी बच्चों की शादियां कैसे होंगी। तो याद रखें कि जो रब्बे कायनात पूरे निज़ाम कायनात की प्लानिंग कर रहा है, क्या उसने आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की होगी। तो उसकी तदबीर पर भरोसा करना सीखें। अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी हमारी जो है वो सेट कर दी हुई है, बस हम खुद जानबूझ के अपने मुस्तकबिल को और लोगों को लेके परेशान हैं। जो होना है वो होना ही होना है। हम अपना टाइम वेस्ट मत करें अपना कुछ सोचने के लिए, अल्लाह के लिए करना शुरू कर दें। इसके बाद जो है अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 में वो जिक्र फरमाते हैं जो कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सुख में अल्लाह को भूल जाने की आदत, यानी दुख में तो अल्लाह बहुत याद आते हैं लेकिन सुख में भूल जाता है इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान की एक बड़ी कमज़ोरी यहाँ पे बयान किया, फरमाया कि जब इंसान पर तकलीफ आती है तो वो लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर हमें पुकारता है, लेकिन जैसे ही उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं अल्लाह, तो वो ऐसा गुजर जाता है जैसे कभी हमें पुकारा ही ना था। हमारी हालत उस मरीज की तरह है जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर तो तस्बीह पढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही सेहत मिलती है वो दोबारा गुनाहों की उसी दुनिया में मस्त हो जाता है। तो अल्लाह को सिर्फ इमरजेंसी में याद करना ये बंदगी नहीं है, बल्कि सच्चे बंदे वो हैं जो उसे सुख में भी नहीं भूलते, जो खुशियों में भी नहीं भूलते। आप देख लें, हम अपनी जिंदगी में जैसे कोई तकलीफ आई अल्लाह बड़े याद आती है, तस्बीहात पढ़नी शुरू कर दी, वजीफे पूछने शुरू कर दिए, और जी ये हो गया वो हो गया, मुझे कुछ हल चाहिए। कितनी रोजाना की बुनियाद पर मैं औरतों कैसे वो देखती हूँ कि वो मसाइल में ज्यादातर यही पूछ रही होती हैं कि ये हो गया, ये परेशानी है, बीमारी है, दुख है, दर्द है, फलां है, इसके लिए कोई वजीफा बता दें, कोई तरीका बता दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने ये भी पूछा हो कि मुझे फलां नेमत मिली है। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे ये सवाल पूछा हो कि मुझे फलां नेमत मिली है, फलां खुशी मिली है और मेरे लिए ये चीज़ आसान हो गई है, या मुझे सेहत मिल चुकी है, अब इसके बाद मैंने क्या तस्बीह पढ़नी है, इसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र किस अंदाज में अदा करना है, इसका कोई तरीका बता दें। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा कि कभी किसी ने इस तरह वजीफ़े पूछे हों। हर कोई परेशानी में मुश्किलात के हल के लिए, मसाइल के हल के लिए वजीफ़े पूछ रहा होता है। तो असल मोमिन वो है जो दुख दर्द में भी और खुशियों में भी अल्लाह को याद रखता है। दुखों में सिर्फ अल्लाह को याद करना ये मोमिन होने की अलामत नहीं, ये मुसलमान होने की अलामत नहीं, ये काफिरों में भी था जो शिरक भी करते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जब उनकी कश्ती जो है वो फंस जाती भंवर में, तो वो अल्लाह को पुकारते, जैसे निकल आती वो फिर अपने माबूदों को, बुतों को पुकारना शुरू कर देते। तो अगर ये चीज़ आप पे के या मेरे अंदर मौजूद है ना, अगर कि हम सिर्फ मुश्किल में अल्लाह को पुकारते हैं, खुशियों में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह को भूल जाते हैं, तो फिर हमारे में और उन मुशरिकों में कोई फ़र्क नहीं है, अफसोस के साथ।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حقیقت آیت نمبر 24 میں بیان فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا کی مثال ایک ایسی ہری بھری کھیتی سے دی جو بارش کے بعد لہلہانے لگتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے کہ اب فصل تیار ہے، مگر اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ کھیتی ایسے کٹ جاتی ہے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود مثال دی ہے، دنیا کی مثال، بالکل جیسے ایک خوبصورت خواب ہو جو آنکھ کھلتے ہی غائب ہو جاتا ہے نا۔ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بس اتنی سی عارضی ہے، اصل گھر آخرت ہے جس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ جیسے ہی انسان کی دنیا سے آنکھیں بند ہونی ہے نا، تو اسے بالکل یاد نہیں رہنا کہ 60 سال 70 سال 80 سال 40 سال میں نے اتنی زندگی دنیا میں بڑی وقت گزار لیا ہے، نہیں، اس کو وہ ایسے لگے گا جیسے خواب تھا۔ آج آپ اور میں بھی اگر ہم تصور کریں، ابھی آپ سوچیں، فوری پیچھے لے کے جائیں اپنا مائنڈ، ابھی اس وقت آپ کی جتنی بھی ایج ہے اس میں دیکھیں پیچھے میں نے بالفرض جو ہے وہ 20 سال 25 سال 30 سال گزار چکی ہوں یا گزار لیے ہیں میں نے۔ اب ان کو دیکھیں کہ وہ آپ کو 30 35 سال 25 سال 20 سال کا جو عرصہ ہے، جتنی بھی آپ کی عمر ہے، اس کو پیچھے دیکھیں کہ آپ کو واقعی وہ اتنے لمبے سال اتنی لمبی زندگی لگ رہی ہے؟ نہیں نہ لگ رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ بس آج کا دن مجھے یاد ہے، پچھلی زندگی جو ہے وہ تو ختم، ایک خواب تھا، اب اس میں ہم واپس نہیں جا سکتے۔ تو موت کی بات یہ خواب کی طرح ہے، جیسے خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلی بس ختم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھیتی تیار ہو گئی، فصل کٹ رہی ہے، تیار ہو گئی ہے، اچانک جیسے کسان خوش ہوا کہ اب فصل کاٹوں، آگے فصل ہی غائب ہے۔ یہ دنیا کی مثال اللہ نے دی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اونچے اونچے عمارتیں، بڑی بڑی پراپرٹیز، لوگوں کے حق مارنے اور لوگوں کے دل دکھانے، یہ سب کچھ جاری رکھتے ہیں اس اتنی سی دنیا کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دعوت اور دارالسلام کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ اللہ ہمیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ کو کبھی مکمل سکون نہیں مل سکتا، یہاں کبھی بیماری ہے تو کبھی پریشانی، اللہ ہمیں پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ اس گھر کی طرف جہاں نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری اور نہ ہی کوئی دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسی جنت جس میں کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیا اس گھر کے لیے بھی ہم تیاری نہیں کرتے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ گمان کی پیروی اور سنی سنائی باتوں کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ صرف گمان یعنی اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ آج ہمارے دین میں کتنی ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جن کا قرآن و سنت سے تعلق ہی نہیں ہے، بس لوگ کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کہتے ہیں، وہ کرتے تھے، ہمارے اساتذہ نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دین سنی سنائی باتوں کا نام نہیں ہے، حق کے پیچھے چلیں، حق صرف وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ کتنے ایسے مسائل آپ کی زندگی میں ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں دیکھ لیں کتنے ایسے روزوں کے متعلق باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں آپ کے ارد گرد، اور ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں تلاش کریں، مجھ ملے گا ہی نہیں، اور جو اصل قرآن و حدیث ہے وہ آپ سے چھپایا جاتا ہے، آپ کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ تو گمانوں کی اور ایسی چیزوں کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں اچانک آنے والی پکڑ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو اچانک آ جائے تو گناہگار کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ہم سب کل کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی آ سکتی ہے اور دن کے اجالے میں بھی۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ توبہ میں دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کی مہلت ہی ختم ہو جائے۔ انسان کہتا ہے کہ کل، صبح، اگلے سال ساری پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ابھی یہی وقت ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے پاس کتنا ایک مہلت ہے، کتنا ایک ٹائم ہے۔ ہر ٹائم اللہ سے خوف رکھیں اور توبہ کرتے رہیں، کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے ہمارے دنیا سے جانے کا۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں کہ یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت بن کر آیا ہے اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آج ہم ڈپریشن، حسد، کینہ، بے سکونی کا علاج ڈاکٹروں کے پاس تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاج قرآن میں ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے دل کی ساری گرہیں کھلنے لگیں گی۔ اچھا ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں کہ جیسے لوگ جو ہے نا قرآن شفا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت موجود ہے، لیکن لوگ پہلا کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسئلہ ہوا، قرآن شفا ہے، کیا کرنا ہے؟ بیماری ہو گئی، خوف ہو گیا، کوئی جادو اثر ہو گئے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ تعویذ بنا کے گلے میں پہن لینا ہے، تعویذ بنا کے لٹکا لیا، لکھ کے لٹکا لیا،
आयात पढ़नी वजीफे के तौर पे शुरू कर दी, सर में दर्द है ये दुआ पढ़ ली, पेट में दर्द है ये दुआ पढ़ ली, बीमारी हो गई ये दुआ पढ़ ली। बेशक पढ़नी है, शिफा है, लेकिन एक चीज आपको इसकी वजाहत देती चलूं, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मुख्तसर तौर पे आपको बताऊं कि कुरान शिफा है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ये दिलों की बीमारियों का इलाज है। एक होती है जिस्मानी बीमारी, उसका इलाज आपके पास डॉक्टर्स की सूरत में अल्लाह ताला ने रखा है, ये इलाज करवाना भी सुन्नत है, ये इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा भूख लगने के बाद आप रोटी खाते हैं, भूख लगने के बाद आप कोई दुआ नहीं पढ़ लेते कि ठीक है मैं ये सूरत ये आयत इतनी दफा पढ़ लूं मेरी भूख मिट जाएगी। कभी ऐसा हुआ? नहीं ना हुआ। उसके लिए हम उठते हैं, आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, अपना अरेंज करते हैं सब कुछ। तो फिर हम बाकी चीजों के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? ये असबाब दुनिया में असबाब के तहत ही सब कुछ चल रहा है, ये अल्लाह नहीं बनाए हमारे लिए। लेकिन एक होती है जिस्मानी जरूरत या बीमारी, उसको हम दुनियावी तरीके से ही पूरा करते हैं इलाज के जरिए या अपनी उस जरूरत के तहत जो भी हमें चाहिए हो। दूसरा होता है रूहानी इलाज, यानी रूह का इलाज, जिसमें ईमान की कमजोरी है, अकीदे की कमजोरी है, दिल में गिरहें लगी हुई हैं, मुनाफकत है, जो चीजें हम आपको पता है 11वां पारा माशाल्लाह हो गया, जितनी चीजें हम कुरान में सीखते हुए आ रहे हैं, ये होती है दिलों के शिफा और इस्लाह। ये हमारी दिलों की बीमारियों को दूर कर रहा है, ये है वो शिफा। इससे मुराद ये नहीं है कि गले में तावीज लटका लिया। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा यही मिसाल देती हूँ जो भी ये सवाल पूछे कि अगर आपको बुखार है फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाएं कि इसके लिए मुझे दवाई लिख कर दें, ठीक है, वो आपको दवाई पर्ची पे लिख कर दे देते हैं। आप क्या करते हैं? उस पर्ची को लपेट कर तावीज बना के गले में डाल लेते हैं। लिखा होता है ना उसके ऊपर, दवाई का नाम लिखा हुआ है ना। क्या वो दवाई का नाम लिखा हुआ जो भी आपके इलाज की बीमारी का इलाज है, जो मेडिसिन है, वही जाहिर है उसका इलाज है ना। उसको कभी किसी ने लपेट कर गले में पहना? नहीं ना। क्या करते हैं? उस पर्ची को पकड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाते हैं कि जो कुछ इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने लिखा है ना, आपने मुझे वो सेम मेडिसिन देनी है। वो मेडिसिन आप लेते हैं, वो चाहे कड़वी हो, मीठी हो, अच्छी हो, बुरी हो, अच्छे जायके की हो या बुरे जायके की हो, वो आप जैसे जैसे आपको डॉक्टर कहता है जिस जिस टाइम पे जैसे जैसे लेनी है वो आप ऐसे लेते हैं, तब जाके आपकी बीमारी दूर होती है। लेकिन ये सिलसिला कुरान के साथ हम क्यों नहीं कर पाते? कुरान की आयत को पकड़ा, अरबी जुबान में लिखा, ना तर्जमा जाना ना कुछ, पकड़ा गले में डाल लिया, बीमारी का इलाज हो रहा है। नहीं, उसी पर्ची की तरह आपने इस कुरान का भी तर्जमा देखना है, आपने उलमा से सीखना है, आपने जानना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर जो आपका इलाज लिखा हुआ है ना, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आज 11वां पारा, बहुत सारे इलाज हमने पढ़े हैं इसमें। ये जो इसमें इलाज लिखा हुआ है, ये कैसे किस वक्त अपनी जिंदगियों में कैसे अप्लाई करना है। जब आपने उस तरह अप्लाई किया ना, तब आपको वो रूहानी शिफा नसीब होगी, सिर्फ लटका लेने से नहीं। कि उम्मीद है इस वजाहत से आपको फायदा हुआ होगा। बाकी जितनी हसद, कीना, बेसुकूनिया, डिप्रेशन, ये बीमारियां हैं ना, इसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, इसका कुरान में इलाज है। और कुरान के इलाज का तरीका जो मैंने आपको बताया उस तरीके से, सिर्फ लटका लेने से नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला हलाल और हराम के अख्तियार का जिक्र फरमाते हैं। आयत नंबर जो है वो 59 में अल्लाह सवाल करते हैं कि क्या तुमने खुद ही अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ को हराम कर लिया है? क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी? बहुत से लोग अपनी मर्जी से कहते हैं कि इसमें क्या हर्ज है या ये तो अल्लाह माफ कर देगा। याद रखें, किसी चीज को जायज या नाजायज करार देना सिर्फ अल्लाह का हक है। हमें अपनी पसंद के मुताबिक दीन को नहीं ढालना, बल्कि दीन के मुताबिक अपनी पसंद को बदलना है। अच्छा, इसमें यह है कि हर्ज क्या है? ये जवाब बड़ा आम है। किसी को भी कहना ये काम जी बिदत में शामिल है, ऐसे नहीं करना, फलां वक़्त में इजाफा नहीं करना, तो हर्ज क्या है ना? अच्छा अमल है, नेकी है। हर्ज ये है कि मैं हमेशा इनको इस अंदाज में ही समझाती हूँ, मेरा यही जवाब है कि अगर आप जो है नमाज अदा कर रहे हैं, एक रकत में कितने सजदे हैं? 2 सजदे हैं। एक रकत में कितने रकू हैं? 1 रकू है। अगर आप एक रकत में 4 सजदे कर लें तो कैसा है? कोई हर्ज तो नहीं है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप जो है वो सजदों में इजाफा कर रहे हैं, अल्लाह को सजदे कर रहे हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल का सजदा तो कुर्ब का जरिया ना। लेकिन क्यों यहाँ पे आके कहेंगे नहीं नहीं सजदे 2 ही हैं एक में। अगर आप रकू 2 या 3 कर लें, अल्लाह के सामने झुकना अल्लाह को बड़ा पसंद है, एक रकत में करें ना 3 रकू,
یہ 4 رکوع کر لیں بلکہ اور زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہاں پہ آ کے آپ سب جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ 2 سجدے کرنے ہیں 1 رکعت میں اور 1 رکوع کرنا ہے۔ تو یہی چیز آپ کو باقی مسائل میں بھی سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی طرف سے اختیار نہیں ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہی ہے، کیونکہ ہمیں اچھا یا برا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کس وقت پہ ہمیں کس حد تک کیا کچھ پڑھنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ مثال ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم کوئی اچھا عمل ہے یا برا ہے جو بھی ہے اپنی مرضی سے نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی اجازت سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مسائل بتائے ہیں بس وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں بہت خوبصورت بس 2 ہی پوائنٹ ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی مطلب جو اللہ کے دوست ہیں، ولی سے مراد وہ نہیں جو بے وضو ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کو وضو کے فرائض تک نہیں پتہ اور سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی نماز نہیں، ان کو لوگ ولی سمجھتے ہیں نا۔ تو ولی سے مراد اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی فکریں ختم ہو جائیں تو اللہ سے دوستی اس طرح کی کر لیں، پھر اللہ آپ کے سارے معاملے سنبھال لے گا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا، یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، اور ان کو پھر کوئی خوف نہیں ہوتا دنیا والوں کا۔ تو 11واں پارہ ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے۔ اس کے جو نچوڑ کے طور پہ اگر آپ کے سامنے یعنی اپنی زندگی بدلنے کے لیے سب سے پہلے تو بہانے چھوڑنے ہیں، بہانے چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھیں، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد سچا